हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री का तीसरा सबक इत्लाक़ी तारीख़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इत्लाक़ी तारीख़ यानी क्या। हिस्ट्री में इत्लाक़ी तारीख़ की क्या अहमियत है। इत्लाक़ी तारीख़ को इंग्लिश में अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। अप्लाइड, टू अप्लाई करना, इस्तेमाल में लाना, उससे फ़ायदा हासिल करना, वो कहलाता है अप्लाइड हिस्ट्री। इत्लाक़ी तारीख़ को अवामी तारीख़ भी कहा जाता है, क्योंकि तारीख़ में अवाम का एक अहम रोल है। अवाम तारीख़ के ज़रिए उसका इस्तेमाल करके अपने हाल को और मुस्तक़बिल को संवार सकती है। इसीलिए इत्लाक़ी तारीख़ को अवामी तारीख़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इत्लाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है। तो अब हम इत्लाक़ी तारीख़ के बारे में देखते हैं। ज़माने माजी में जो भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उनका इल्म हालिया और मुस्तक़बिल में समाज के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा, इसकी जो भी स्टडी है या इसकी जो भी पढ़ाई है वो इत्लाक़ी तारीख़ में की जाती है। क्या पढ़ा हमने इत्लाक़ी तारीख़ के बारे में कि ज़माने माजी में जो भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनका इल्म हालिया बरसों में और मुस्तक़बिल में समाज के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा, यानी इत्लाक़ी तारीख़। मिसाल के तौर पर ज़माने माजी में वाक़यात बहुत सारे रूनुमा हुए हैं, है ना। जैसे कि पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, इसी तरह से और भी बहुत सारी अलग अलग तहरीकें, अलग अलग हुक्मरानों की हुक्मरानी। इन तमाम वाक़यात को हालिया बरसों में और मुस्तक़बिल में अवाम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, वो इत्लाक़ी तारीख़ कहलाता है। जैसे कि पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको एक साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक और है कि इत्लाक़ी तारीख़ की जो इस्तिलाह है, इसको अवाम के लिए तारीख़ इस नाम से भी जाना जाता है। अब इत्लाक़ी तारीख़ में होता क्या है, अवामी तारीख़। इत्लाक़ी तारीख़ यानी अवामी तारीख़, क्योंकि अवाम जो कि मौजूदा ज़माने की है, तो मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी से तारीख़ को जोड़ने वाला ये शोबा होता है। अब देखो, अब हम समझेंगे कि इत्लाक़ी तारीख़ के बारे में कि ज़माने माजी में जो भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनका इल्म हालिया और मुस्तक़बिल में समाज के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा। जो भी वाक़यात रूनुमा हो गए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक़यात के बारे में यहाँ पे बताया है कि अलग अलग वाक़यात, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, अलग अलग तहरीकें, हुक्मरानों की हुक्मरानी, मुमालिकों का नौआबादियात साम्राज्य से अपने आप को आज़ाद कराना, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इसके अलावा और भी मेसोपोटामिया, ऐसी कितनी अलग अलग तहज़ीबें और कितने ऐसे अलग अलग वाक़यात। तो इन तमाम वाक़यात का इल्म हमें कैसे हमें क्यों मालूम है इसका, क्योंकि तारीख़ नवीसों ने इन तमाम वाक़यात को बिल तरतीब ज़माने के हिसाब से या जैसे जैसे उन्हें मालूमात मिलती गई उसके हिसाब से उन्होंने उसे लिखा है, उसकी तसनीफ़ की है, लोगों तक पहुंचाया है, तहक़ीक़ की है। और इसीलिए हालिया बरसों में या मुस्तक़बिल में गुज़रे हुए वाक़यात से फ़ायदा उठाना यानी इत्लाक़ी तारीख़। इत्लाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह आवाम के लिए इत्लाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह
यानी आवाम के लिए तारीख़, यानी मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी से तारीख़ को जोड़ने वाला शोबा। मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी, आज की जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है, तो ये किस तरह से जुड़ी हुई है? तारीख़ में जो भी वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं उनसे ही हम आज की तर्ज़ ज़िंदगी में हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। मिसाल के तौर पर कि जैसे यहाँ पे मैंने मिसालें दी हैं कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग, तो जब आलमी जंगें हुई तो उस वक्त आलमी सतह पर एक मजलिस बनी। पहली आलमी जंग के वक्त जो मजलिस बनी थी वो थी मजलिस अक़वाम। फिर जब दूसरी आलमी जंग हुई उस वक्त एक और मजलिस अब अमल में लाई गई जिसका नाम था मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा। अब ये जो मजलिस कायम हुई थी इनका अहम मकसद ये था कि आलमी सतह पर अमन व अमान कायम रखना और जो भी जिस तरह की भी गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को गुफ्त व शनीद के साथ, समझौते के साथ मिलजुल कर हल करना। तो आज भी हमारे मुल्क में या दीगर मुल्क में या बैनुल अक़वामी सतह पर कई बार ऐसा हो जाता है कि दो मुल्कों के दरमियान गलत फहमियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब अगला नतीजा जो होगा वो जंग की हालत में ही होगा। लेकिन इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने की वजह से उससे जो मजलिस अमल में लाई गई उस मजलिस से आज की आवाम को या आज के लोगों को उससे फ़ायदा हासिल है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही हुक्मरानों के ज़रिए बनाई गई अलग अलग इमारतें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, तो अब ये जो इमारतें वग़ैरह हैं इन इमारतों से भी तारीख़ का पता चलता है ना, और उनका इस्तेमाल आवाम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से करता है वो कहलाएगा अवामी तारीख़। अवामी तारीख़ यानी ऐसी तारीख़ जिसका इस्तेमाल मौजूदा दौर के अवाम अपनी मौजूदा ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को सुधारने के लिए करते हैं, यानी जो कि पिछले वाक़यात पर मुनहसिर होता है। तो पिछले वाक़यात पर मुबनी इल्म को मौजूदा दौर में या हाल में और मुस्तक़बिल में संवारने की तारीख़ यानी इतलाक़ी तारीख़। बस उसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि पिछले वाक़यात पर मुबनी इल्म को मौजूदा और मुस्तक़बिल में संवारने का इल्म यानी इतलाक़ी तारीख़। अब जैसे ये इमारतें हैं तो अब ये इमारतें जो हैं ताज महल है, कुतुब मीनार है या गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जितनी भी इमारतें हैं ये इमारतें आज की बनी हुई नहीं हैं बल्कि ये पिछले तारीख़ से वाबस्ता हैं। लेकिन आज भी लोग आवाम जो है उससे जुड़ी हुई है, कोई जो है गाइड बना हुआ है, कोई उसकी देख रेख कर रहा है। जितने भी तारीख़ी माखिज़ हैं चाहे वो दस्तावेज़ात हों, चाहे वो खतूत हों, चाहे वो किसी तरह से किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें हों, जैसे कि हमें मालूम है टीपू सुल्तान की तलवार है। अगर हम आश्रम में आ जाएंगे महात्मा गांधी के तो वहाँ हम देखेंगे उनकी बहुत सारी इस्तेमाल की हुई चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, चरखा है, उनका चश्मा है। तो इन तमाम चीज़ों की देख रेख करने का काम मौजूदा दौर के अवाम या फिर मुस्तक़बिल में इन से वो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पिछले वाक़यात को मौजूदा दौर में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना या मुस्तक़बिल को संवारने का इल्म यानी इतलाक़ी तारीख़। तो अब हम इतलाक़ी तारीख़ के बारे में समझ गए हैं कि इतलाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख़ का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है, यानी इतलाक़ी तारीख़ को हम अवामी तारीख़ भी कह सकते हैं। ज़माने माजी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख़ के ज़रिए होता है उसका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह किया जाए इस पर इतलाक़ी तारीख़ में गौर किया जाता है ना, कि पिछले ज़माने में माजी के ज़माने में जो भी वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं
اور ان واقعات کا علم ہمیں کائے کے ذریعے پتہ چلا؟ تاریخ کے ذریعے پتہ چلا۔ اس کا استعمال ہم موجودہ دور میں کس طرح سے کریں گے اور زمانے مستقبل میں اس کا علم کس طرح سے کیا جائے، اسے ہی اطلاقی تاریخ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاندھی جی جب بھارت آئے تو اس سے پہلے وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے، جنوبی امریکہ میں تھے، ساؤتھ افریقہ میں، ہے نا؟ تو جنوبی افریقہ میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ بیرسٹری کا کام کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بھارت کا دورہ کیا، جب وہ بھارت آئے اور بھارت کا دورہ کیا تو انہیں بھارت کے حالات کا پتہ چلا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے الگ الگ تحریکوں کی شروعات کی، ہے نا؟ پہلے پورے ملک کا دورہ کیا، اس کے بعد انہوں نے الگ الگ تحریکوں کی شروعات کی، تحریک سول نافرمانی، تحریک عدم تعاون، بھارت چھوڑو تحریک، اس سے پہلے سب سے پہلے نمک کی ستیہ گرہ۔ تو اس طرح سے الگ الگ جو تحریکیں چلیں، تو یہ تمام تحریکیں جو کہ تاریخ سے وابستہ ہیں، مطلب یہ کہ جس کا استعمال آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا بتایا گیا ہے، یہ جو مثال دے رہی ہوں یہ کیوں دے رہی ہوں کہ یہاں پر کیا وہ تحریک کا مطلب کیا ہے، متحرک کرنا۔ اس میں کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ پورے بھارت کے الگ الگ طبقے کے الگ الگ علاقے کے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو جو کام ایک اکیلا انسان ہے، جب انگریز حکومت کر رہے تھے ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک کے ایک مخصوص طبقے کے اوپر جب وہ ظلم اٹھاتے تھے تو وہی طبقہ آواز اٹھاتا تھا، لیکن کیونکہ وہ کمزور ہو جاتا تھا، تعداد میں کم ہوتا تھا اور انگریزوں کی طاقت کے مقابلے میں بہت ہی پسماندہ تھا، اس لیے ان کو دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے کر کے جب گاندھی جی نے لوگوں کے دلوں میں بیداری پیدا کی، اور جب تمام لوگ اکٹھے ہوئے، تو اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں پر ملک پر ظالم حکمرانوں کی حکمرانی چل رہی تھی، تو وہ حکمرانی بھی ختم ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک آزاد ہوا۔ مطلب یہ کہ جب بھی اگر ملک میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا کہیں پر بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو وہاں پر اگر ہم تحریک چلاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، تو وہ مسئلے کو حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہم نے پچھلے گزرے ہوئے واقعات سے یہ بات سیکھی کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ہم تحریک کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، جس سے ہمارا موجودہ زمانہ اور مستقبل کو بھی ہم سنوار سکتے ہیں۔ تو اسی کو اطلاقی تاریخ کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی سمجھ میں اچھے سے آ گیا ہوگا۔ موجودہ زمانے کے سماجی مسائل کا حل سماجی افادیت کے فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ مشعل راہ وہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ اب گاندھی جی کی مثال دی گئی، تو گاندھی جی کی مثال یا گاندھی جی کے بارے میں ہمیں کب پتہ چلا؟ جب ہم نے ماضی کی تاریخ کو پڑھا، جب ہمیں ماضی کے بارے میں پتہ ہے، جب ہمیں تاریخ کے بارے میں علم ہے کہ ماضی میں اس طرح سے بھی کوئی ایک رہنما ہو گزرا ہے جس نے حالات کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بیداری پیدا کی اور سب کو متحد کیا۔ تو ماضی کے جو واقعات ہیں ان کا تجزیہ ہمارے لیے یا سماجی افادیت کے فیصلے کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر ہمیں اپنے ماضی کو، اگر ہمیں اپنے مستقبل کو یا موجودہ زمانے کو بہتر بنانا ہے، روشن بنانا ہے، تابناک بنانا ہے یا اسے سنوارنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ماضی میں گزرے ہوئے واقعات یا تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اطلاقی تاریخ کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں صرف ماہرین کی ہی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو اس بات کا علم ہو کہ گاندھی جی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، انہوں نے کون سے کارناموں کو انجام دیا، یا وہ کیا کام کیا کرتے تھے، یا پچھلے زمانے میں کون کون سے حکمراں ہو گزرے ہیں، یا کیا کیا باتیں ہو گزری ہیں۔ یہ صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عام انسان بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ جیسے کہ عجائب خانے ہیں، قدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کی شمولیت ہے، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں کہ عجائب خانے۔ اب عجائب خانے کا مطلب کیا ہے؟ میوزیمز، ہے نا، جس میں پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی یاد دلائی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کے دستاویزات ہوں گے، خطوط ہوں گے، کتابیں ہوں گی، رسائل ہوں گے، استعمال کی ہوئی چیزیں ہوں گی، جس سے کہ ہمیں ماضی کی تاریخ کا پتہ چل سکتا ہے۔ یا پھر جو بھی پرانے مقامات ہیں ان میں جب سیاح گھومنے جاتے ہیں
تو وہ صرف گھومتے ہی نہیں ہیں، ان کا اہم مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف گھومنے جا رہے ہیں، بلکہ وہاں جانے کے بعد ان کی اپنی ایک الگ ٹیکنیک ہے، ان کی اپنی ایک الگ سوچ ہے، ان کی ایک اپنا نظریہ ہے۔ ان تمام باتوں سے بھی اطلاقی تاریخ میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ تو سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو۔ جب ہم گھومیں گے تو گھومنے سے کیا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ والا قلعہ ہے، اچھا یہ اگر ہم جے پور جاتے ہیں تو ہمیں یہ والے قلعے دکھتے ہیں، اس میں یہ والے راجا جو تھے یہ حکمراں تھے۔ اگر ہم تاج محل کو دیکھتے ہیں تو اچھا یہاں پہ تاج محل کیوں بنایا گیا۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی تاریخی واقعات، عمارتیں ہیں، مقامات ہیں، وہاں جانے کے بعد ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس جگہ پر اسی لیے جاتے ہیں تاکہ کیونکہ ہم میں وہاں کی چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کا تجسس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے گاؤں اور شہر میں موجود قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، جگہ جگہ ہم گھومتے ہیں، تو گھومنے سے ہمیں پچھلی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اور ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر میں بھی اگر کوئی تاریخی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت کا خیال بھی ہمارے من میں آتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر میں جواہر گیٹ ہے نا، وہاں پہ ایک فصل بنی ہوئی ہے، تو یہ فصل کیوں ہے، یا یہ گیٹ جو ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے، اس طرح سے کیوں اونچی اونچی دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اس کو جاننے کی یہ ہماری خود کی اپنی خواہش ہوگی اور جب ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی تو ہم خود بخود اس تاریخ کو بھی پتہ لگائیں گے، اور جو وہاں پہ موجود تاریخی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کی حفاظت اور نگہداشت بھی کرنا ہم اپنا فرض سمجھیں گے۔ مطلب یہ کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے حالیہ برسوں میں یا پھر مستقبل میں خود کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جس علم کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے اطلاقی تاریخ۔ اب بہت سارے لوگوں میں اطلاقی تاریخ یا تاریخ کے متعلق جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ کس طرح کی غلط فہمی موجود ہے کہ تاریخ کا مضمون صرف مورخوں کے لیے ہے، یا تو مورخ پڑھیں گے، مورخ اس کا استعمال کریں گے، یا محقق یعنی تحقیق کرنے والے۔ تو تاریخ جو ہے وہ صرف مورخوں اور محققوں کے لیے ہے۔ یا پھر روزمرہ زندگی میں تاریخ کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے۔ مطلب ہم روزمرہ زندگی میں تاریخ کا استعمال کیا کر سکتے ہیں؟ روزمرہ زندگی میں تاریخ کا استعمال نہیں ہے۔ اب کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی تاریخ پڑھ رہا ہے تو تاریخ سے تعلق رکھنے والی روزمرہ زندگی میں اس کا کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر ہم انجینئرنگ پڑھتے ہیں، یا اگر ہم میتھس پڑھتے ہیں، یا ہم اگر ڈاکٹری کوئی سائنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ہمارا فیوچر آگے ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروفیشن جو ہے وہ اپنا لیں گے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں تو تاریخ سے ہم یا تو ٹیچر بن جائیں گے یا ہم اسی میں ریسرچ کریں گے، ہے نا۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں اس کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے۔ سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس سے روزمرہ زندگی میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی تاریخ کا تو کوئی استعمال ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ روزمرہ زندگی میں مطلب ایک انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تاریخ کا استعمال نہیں کر سکتا، یا معاشی پیداواری شعبوں میں بھی، یا تو روزمرہ زندگی میں یا معاشی پیداواری شعبوں میں بھی تاریخ کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ تاریخ اگر کوئی پڑھتا ہے، ہسٹری اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے وہ کس طرح سے روزی روٹی کما سکتا ہے نا۔ اگر ہم انجینئرنگ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ہم انجینئر بن جائیں گے، اگر ہم ڈاکٹری کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ہم ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور ایسا کورس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی نہ اس سے تعلق رکھنے والی ہمیں نوکری ملے گی۔ لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں کون سے ہم اپنے پیٹ کو پال سکتے ہیں، یا کون سی ہم اس کے ذریعے ہم اپنی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہے۔ جبکہ اطلاقی تاریخ، یہ جو ہمارا چیپٹر ہے، یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آج اطلاقی تاریخ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس سے کتنے لوگ، کتنی عوام اس سے جڑ سکتی ہے اور روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کر سکتی ہے، اور معاشی پیداواری شعبوں میں بھی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کی غلط فہمی بھی دور کی جا سکتی ہے۔ تاریخ کا مطلب
یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں تو تاریخ یعنی صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں راجاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سیاست کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے یا جنگوں کی معلومات ہی دی جاتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے حال کو اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ پرانی جو بھی باتیں ہیں اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آنے والے وقت میں ہم اس کا استعمال کس طرح سے بہترین طریقے سے کریں جس سے کہ ہمارا حال اور مستقبل دونوں بھی سنور جائے۔ تو اطلاع کی تاریخ سے ہم اپنے حال کو اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ جو غلط فہمی ہے کہ تاریخ سے مورخوں کے لیے ہے، محققوں کے لیے ہے، یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ہم تاریخ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں معیشت بھی حاصل ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ گائیڈ بن سکتا ہے، کوئی کتب خانے کی دیکھ ریکھ کرنے والا بن سکتا ہے، کوئی دستاویزات کو صاف کرنے والا اس کا ماہرین بن سکتا ہے، خطوط کا ماہرین بن سکتا ہے۔ الگ الگ جتنی بھی رسم الخط ہیں ان رسم الخط کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم روزی روٹی کما سکتے ہیں، اس کا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ الگ الگ لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے ہم گائیڈ شپ کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تاریخ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تاریخ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے، جس طرح کے دوسرے مضامین یا دوسرے شعبے ایک عام انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، ویسے ہی تاریخ بھی ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔